सारनी वमन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी वमन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी वमन जालसनी फिद दुनिया अजलसहुल्लाहु मई यौमल क़यामह। सुभान अल्लाह। हम जानते हैं ये आपके घर के बच्चे हैं, मगर ये आलिम दीन है। घर का बच्चा समझकर अगर आपने इनको अहमियत या दिया या नहीं दिया तो इसमें सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आपके घर का बेटा है, आपके इलाके का बच्चा है, आपके समाज और सोसाइटी में परवान चढ़ने वाला बेटा है, अगर वो कुरान का कारी है, अगर वो कुरान का हाफिज है, अगर वो नबी के इल्म का वारिस है और आपने अपने घर का बेटा बाद में समझा, नबी के इल्म का वारिस पहले समझकर इज्जत किया, तो ऐसे लोगों के हवाले से आका इरशाद फरमाते हैं कि जो आलिम दीन से मुसाफहा करता है गोया वो अपने नबी से मुसाफहा कर लेता है। जो आलिम दीन की ज़ियारत करता है वो अपने नबी की ज़ियारत कर लेता है। जो अपने आलिम दीन के पहलू में बैठता है मुझ मुस्तफा के पहलू में होगा, और जो यहाँ बैठा होगा मैदान महशर में मुस्तफा के बगल में वो इंसान बैठा होगा। तो इस तसव्वुर से आपको हमको ये मालूम होना चाहिए, बड़े बड़े ओहदे पर विराजमान हजरात इस दुनिया में है। डॉक्टरों की कमी नहीं, इंजीनियरों की कमी नहीं, फलास्फों की कमी नहीं, दौलतमंदों की कमी नहीं, सरवत वालों की कमी नहीं, जमीन जायदाद वालों की कमी नहीं, पैसे और हीरे जवाहरात रखने वालों की कमी नहीं है। लेकिन आप नजर उठाकर तो देखिए, कुरान और अहादीस के इल्म से अपने सीने को मुनव्वर तो करके देखिए, आपको पूरे मुस्तफा के अक़वाल में एक जगह भी नहीं मिलेगा, एक जगह भी नहीं मिलेगा कि आप डॉक्टर का चेहरा देखिए सवाल मिलेगा, आप इंजीनियर का चेहरा देखिए, आपको नबी का चेहरा देखने के मुताल्लिक जो कहा जाए कि इनका चेहरा देख लीजिए तो नबी का चेहरा गोया देख लीजिए, आपको ऐसी हदीस कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन ये उलमा की जमात है, चाहे ये झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, चाहे 5,000 रुपया कमाने वाले हो, चाहे इनके बदन पर लीलन और ये जिहादी का कपड़ा हो न हो, अगर इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस मुस्तफी के उजाले हैं, तो ये करोड़पति से भी ज्यादा ओहदे के मालिक है। ये बड़े बड़े लखपति को भी अहमियत उनके ऊपर ये रखते हैं, क्योंकि मुस्तफा ने इनकी इज्जत बढ़ाई है, मुस्तफा ने इनका वकार बढ़ाया है, मुस्तफा ने इनकी अहमियत बढ़ाई है। आपको पता होना चाहिए, एक डॉक्टर आपके मोहल्ले से गुजर जाए, किसी के सवाब और किसी के गुनाह में बढ़ोतरी और कमी का कोई मामला नहीं होता है। एक इंजीनियर गुजर जाए किसी कब्रिस्तान से तो उस कब्रिस्तान वाले को न उससे सवाब मिलता है न उसके गुनाह में कमी होती है। एक प्रोफेसर उस गांव से गुजर जाए मगर उस कब्रिस्तान वाले के अज़ाब में न कमी होती है न उनकी वजह से सवाब मिलता है। लेकिन आप अपने उलमा के मुकद्दर पर नाज कीजिए, और आपको ये उलमा आपको मुकद्दर से मिला है, इनके मिलने पर आप फख्र कीजिए कि ये उलमा की जमात है, ये कुरान के इल्म हासिल करने वाले की जमात है, कि जिस गांव से गुजर जाते हैं आका फरमाते हैं, अगर सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान आलिम दीन या कुरान और हदीस का इल्म सीखने वाला किसी गांव से गुजर जाए तो उस गांव के कब्रिस्तान से अल्लाह ताला उलमा के कदमों की बरकत से 40 दिन तक कब्रिस्तान से अज़ाब को दूर फरमा देता है। क्या आपने हमने समझ लिया है इन उलमा को? आज लोग समझते हैं मौलाना साहब आए हैं, साहब अपनी अपनी बारी निभाएंगे, 12-1 बजे तक खत्म करेंगे। ठीक है, आपके बदन में खून है तो उलमा के बदन में पीतल नहीं लगा हुआ।
ان کے بدن میں بھی خون ہی ہے. آپ کو اگر ٹھنڈی اور سرد کا معاملہ ہے تو ان کے بھی بدن کو ٹھنڈی لگتی ہے اور سردی ان کو بھی متاثر کرتی ہے. مگر ایک جنون ہے کہ ہماری قوم جو بے حیائی اختیار کر لی ہے، کم سے کم 2-4-10 منٹ ہی میں کچھ ایسا نسخہ کیمیا اپنی قوم کو دے دیں جو 50، 100، 1000، 2000 میں ایک آدمی بھی عمل کر لے تو میں سمجھوں گا کہ میری 30 سال کی یہ دینی خدمات کا اللہ نے اجر عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ. ایک ہاتھ ماں کی محبت میں اور ایک ہاتھ باپ کی محبت میں اٹھا کر ذرا بولیے یا رسول اللہ. جن کے ماں باپ زندہ ہے وہ بھی اٹھائیں، جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی نیت کر کے اٹھائیے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر. پورا مطلب بولیے یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھ گیا ہے تو زبان کو حرکت میں لائیے اور آواز بلند کیجیے. بولیے یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. اب تھوڑی دیر میں آپ سے باتیں کروں گا. ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں. پوری دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ ساری قومیں آج ترقی کر رہی ہیں، آج ترقی کر رہی ہے. مگر ایک قوم ایسی ہے جو آسمان کی بلندی پر پہنچی ہوئی تھی مگر وہ زمین کے آخری طبقہ میں دفن ہونے کو بے قرار ہے اور وہ دبتی ہوئی چلی جا رہی ہے. ہم نے کبھی غور کیا کہ آخر وہ کون سی قوم ہے جو آسمان کی بلندی پر کامیابیوں کا جھنڈا گاڑتی تھی، آج وہ زمین کی پستی میں دھسی جا رہی ہے. اس پر کسی کی توجہ نہیں جاتی ہے. ہماری قوم یہ سوچتی ہے کہ ہمارے پاس 10 گاڑی ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس 2-4 بیگھہ یا 2-4 کٹھا زمین ہے تو ہم سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں، ہمارے پاس نوکری ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس مکان ہے تو ہم کامیاب ہیں، 2-4 پیسے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. میرے بھائی، دولت کی بنیاد پر کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے. ثروت کی بنیاد پر ان کے کامیابیوں کے ڈنکے نہیں بجتے ہیں. رب کی بارگاہ میں ہیرے اور جواہرات کی بنیاد پر کوئی کامیابیوں کا تمغہ نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ اللہ رسول کی نظر میں کامیاب تو وہ ہے کہ دولت ہو نہ ہو، ثروت ہو نہ ہو، ہیرے جواہرات ہو نہ ہو، بینک بیلنس ہو نہ ہو، اس کے پاس خاندان کے افرادوں کی کثرت ہو نہ ہو، اگر وہ اللہ رسول کے فرمان کے تابع دار ہے تو اللہ رسول کی نظر میں وہ بندہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بڑے بڑے دولت مند ہے، ناکام ہے. اب دولت کی بنیاد پر اگر کامیابی خدا کی بارگاہ سے ملتی تو شداد کو مکمل کامیاب ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. شداد وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں، ہمارے پاس کیا دولت ہے، 2-4 10 20 25 30 بیگھہ کھیت، اسی پر پھول کے گلگلہ. صحیح کہہ رہا ہوں میرے بھائی. یہ درد ہے قوم کے حوالے میں کر رہا ہوں، اس پہ کبھی غور کیجئے گا تنہائی میں جا کر. بہت آپ نے دنیا میں زندگی گزار لیا ہے اور عیاشیوں میں ہماری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، ذرا سا بریک لگا دیا. شداد وہ انسان ہے جس نے اپنے زندگی میں مصنوعی جنت بنایا تھا اور دنیا کی ہر آرام والی چیز اس میں رکھ لیا تھا، مگر وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہ جا سکا. اگر دولت کی بنیاد پر کامیابی ملتی رب کی بارگاہ سے تو اسے مصنوعی جنت تو چھوڑ دیجیے، اللہ کی بنائی جنت میں ہونا چاہیے تھا. مگر دولت یہیں رہ گئی، ثروت یہیں رہ گئی، اس کے بنائے ہوئے جس کو اس نے جنت کا نام دیا تھا وہ محلات یہیں رہ گئے. اس کی ساری حکومتوں کے اس کے
نہ اس کی دولت رہی، نہ اس کی ثروت رہی، اور خالی ہاتھ ملتا ہوا چلا گیا۔ اگر حکومت کی بنیاد پر کوئی کامیابی لے لیتا رب کی بارگاہ سے، تو فرعون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نمرود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سب کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، مگر کامیابی دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ و رسول کی عبادت اور اطاعت کی بنیاد پر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارے اندر سے مسلمانیت نکل چکی ہے۔ اس بات کو آپ مجبور ہو کے مانیے یا مسرور ہو کے مانیے، لیکن ماننا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ 313 آج سے 1400 برس، 1450 برس پہلے مسلمانوں کی تعداد تھی، مگر لاکھوں کی فوج پر وہ اپنی کامیابیوں کا جھنڈا گاڑ دیا کرتی تھی۔ مگر آج عالم یہ ہے، پوری دنیا میں 900 کروڑ کی آبادی ہے، 800 کروڑ لگ بھگ ناستک لوگ ہیں، صرف 1 یا 150 کروڑ وہ لوگ ہیں جو اللہ و رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں سے بھی بظاہر مسلمان ہے، اندر سے مسلمانیت جا چکی ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم دولت مند ہو کے بھی ناکام ہیں، ہم پڑھے لکھے ہو کے بھی تباہی کے بہانے پر جا رہے ہیں، اور ہم کہاں پہ کامیاب ہیں وہ ہم آپ سے کہہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم 2 بھائی میں کچھ بات ہو جائے تب وہاں پر ہمارا منہ دیکھیے، ہم 2 بھائی میں کچھ بات ہو جائے تب ادھر کا بھی لوگ دیکھیے اور ادھر کا بھی لوگ دیکھیے، لیکن جہاں ضرورت پڑ جائے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی عزت پر کسی نے انگشت نمائی کی ہے، اس کی انگلی کاٹنے کی بات آ جائے تو یہ دولت مند ثروت مند مسلمان پھٹ سے گھر میں بند ہو جاتا ہے، نہیں بند ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ مسلمانیت تو یہ ہے کہ جب مسلمان مسلمانیت لے کر بڑھتا تھا تو دنیا کہتی تھی کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں۔ اگر یہ سچی بات ہے تو مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑا ہم نے، مگر حال یہ ہے کہ باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ ہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہم کو آپ کو صرف 2 کام کرنا ہے، اور اگر یہ 2 کام کر لیے تو پھر پستی سے اٹھ کر بلندی پر جا سکتے ہیں۔ وہ 2 کام میں آپ کو بتا کے اپنی جگہ لیتا ہوں، تقریر پھر کبھی سنیے گا۔ 2 باتیں میں بتا کر اپنی جگہ لیتا ہوں، سنیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جہنم کے بجائے جنت ہمیں مل جائے اور دنیا میں بھی ہماری عزت عظمت کا سکہ چلے، تو بس 2 کام کیجیے، ایک حقوق اللہ ادا کیجیے اور ایک حقوق العباد ادا کیجیے۔ پوری رات بھر کی تقاریریں جو ہوں گی نا، اس کا ماحصل اور نچوڑ ہے، ایک حقوق اللہ ادا کیجیے، ایک حقوق العباد ادا کیجیے۔ اب آپ کنفیوز ہوں گے کہ حقوق اللہ کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حقوق العباد کیا ہے؟ تو اس کو بس بدھے جملوں میں سمجھا کے نکلتا ہوں۔ حقوق اللہ مطلب آپ اللہ کی عبادت کیجیے،
اللہ کے حکم پر لبیک کہیے، آپ اللہ کے فرمان کے آگے اپنے شبین محبت کو خم کر دیجئے۔ مثلا آپ کو اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، تو ہم اور آپ نماز قائم کریں۔ آتوا الزکاۃ، زکات ادا کر، تو ہم اور آپ زکات ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ حج ادا کر، تو ہم حج ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے میرے رسول کی بارگاہ میں آ جا، تو ہم وہاں چلے جائیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہماری عبادت کر، ہم عبادت کریں۔ اللہ نے کہا ہماری پاکی بیان کر، ہم پاکی بیان کرتے رہے۔ اللہ نے کہا ہماری تسبیح پڑھ، ہم تسبیح پڑھتے رہے۔ اللہ نے کہا ہماری تحلیل کر، ہم تحلیل کرتے رہے۔ اللہ نے کہا ہمارا ذکر کرتا رہا، ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ نے کہا ہمارے نام کا مالا جپتے رہا، ہم اللہ کے نام کا مالا جپتے رہے۔ اللہ نے کہا کہ ہمیں راضی کرنے والا کام کرتا رہا، ہم وہی کام کرتے رہے۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، تو ہم شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ہمیں ایک جان، ہم ایک ہی جانیں گے۔ اللہ نے کہا ہمیں خالق حقیقی مان، ہم اللہ کو خالق حقیقی مانتے رہے۔ اللہ نے کہا ہم رزاق ہیں، ہمیں رزاق ہی مانتا رہا، ہم رزاق ہی مانتے رہے۔ اللہ نے کہا ہم نے دنیا کو بھی بنایا ہے، اور دنیا میں جو چیز ہے سب کو بنایا ہے، اس لیے مجھے خالق مان، ہم خالق ہی مانتے رہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں ہی موت کا پیدا فرمانے والا ہوں، میں ہی زندگی کا پیدا فرمانے والا ہوں، میں ہی آدم و حوا کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں۔ میری خالقیت پر تیرا اعتماد ہونا چاہیے، تیرا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے خالقیت پر ہمارا ایمان بھی ہو، ہمارا ایمان بھی ہو، ہمارا اعتقاد بھی ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہو۔ اللہ جسم سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہو۔ اللہ زبان سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہو۔ اللہ بدن سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہو۔ اللہ صحت سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہو۔ اللہ سمت سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہو۔ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہو۔ اللہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارا ایمان ہو۔ اللہ سزا دینے والا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہو۔ اللہ سزا دینے والا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہو۔ اللہ رحمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہو۔ اللہ رحیم ہے، اس پر ہمارا ایمان ہو۔ اللہ قہار ہے، اس پر ہمارا ایمان ہو۔ اللہ جبار ہے، اس پر ہمارا ایمان ہو۔ ایک تو اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے رہیے، یہ ایک ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ حقوق العباد ادا کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے، میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے، میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے۔ ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ سماج کے اندر انسانیت کا پودا ہمیں وقت لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی اگر دکھیارا ہے تو اس کے دکھ کو دور کرنے کی باتیں کیا کرنی چاہیے۔ یہ ہے حقوق العباد، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ جو بندے مومن حقوق اللہ کو بھی ادا کرے گا، حقوق العباد کو ادا کرے گا، میرا یقین کہتا ہے زمین پر رہے گا تو بھی کامیاب ہے، زمین میں جائے گا تو بھی کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتا میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں آنا ہے، اور اسی مٹی سے میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب جن لوگوں کا ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، وہ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ جس کا ایمان ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے دنیا سے، وہ ہاتھ اٹھائے اور مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو جانا ہے میرے بھائی۔ تو یہ 2-4 دن کی زندگی میں ہم کالر اٹھا کے چلنے کے بجائے کالر گرا کے چلے، ہم موت پہ ڈال دے کر دوسروں کو جلانے کے بجائے ہم اپنی موت کو تھوڑی نیچے کریں، ہم اپنی پگڑی کا شملہ دوسروں کو
اس کو ذرا بغیر آئرن کے لے کر چلیے. ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑھانے کے بجائے اس طرف قدم اٹھائیے جہاں رب نے کہا کہ بڑا میری بارگاہ میں وہ ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پوری نسل انسانی کو بڑھایا ہے، پھر اس میں قبیلے بنائے. مگر آج تو ہر بات پر بڑھوتری کا نعرہ ہے. ہم بڑے ہیں تو ہم بڑے ہیں. اس بڑے والے جملے کو ختم کر لیجئے، ہر مسئلے کا حل ہے. سبحان اللہ. اتحاد اور اتفاق کے دامن کو پکڑ لیجیے. پھر دیکھیے جو آپ کو آنکھیں دکھا رہے تھے نا وہ آنکھیں چرا کر کھا دیں. ہم انصاری، شیخ، منصوری، خان، پٹھان، مکرانی، دھوبی، رائن کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں رائن، شیخ، پٹھان، مکرانی، منصوری ہونا یہ بڑا نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی بڑا ہے چاہے جس برادری سے تعلق رکھے. سنیے آقا کی حدیث. حجۃ الوداع کے موقع سے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا جس وقت صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہو چکی تھی، اس الوداعی خطبہ میں میرے سرکار کے کچھ جملے ہیں، اس کو سن لیجیے. آقا نے فرمایا تھا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا تھا کوئی عربی کسی اجمی سے بڑا نہیں ہے، کوئی اجمی کسی عربی سے بڑا نہیں ہے، کوئی کالا کسی گورا سے اچھا نہیں ہے، کوئی گورا کسی کالا سے اچھا نہیں ہے. مطلب اب اس حدیث کی روشنی میں آگے بڑھ کر خطابت کے حوالے سے میں کچھ جملے بولنا چاہتا ہوں. کوئی عربی کسی اجمی سے، کوئی گورا کسی کالا سے. اب آگے بڑھ کر سنیے، کوئی انصاری کسی شیخ سے، کوئی شیخ کسی انصاری سے، کوئی پٹھان کسی منصوری سے، کوئی منصوری کسی رائن سے، کوئی رائن کسی دھوبی سے، کوئی دھوبی کسی مکرانی سے. کوئی ذات پات کی بنیاد پر کسی سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے، کسی سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے. اب اور آگے بڑھ کر سن لیجیے، دولت کی بنیاد پر دولت مند غریب سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے، 4 گاڑی والا 2 گاڑی والا سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے، 10 کٹھا زمین والا 5 کٹھا زمین والے سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اب ہم آپ سے کہنا چاہیں گے جب آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا ہے کہ کوئی کسی سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ و رسول کی نظر میں مطلب یہ ہے نہ کوئی رب کی نظر میں بیکورڈ ہے نہ کوئی فارورڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ 2 طبقے کو آپ دیکھ لیجئے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کس انداز سے دونوں کا امتیاز کرا دیا ہے. اگر تم رب کی بارگاہ میں فارورڈ بننا چاہتے ہو اور بیکورڈ بننا چاہتے ہو تو بس 2 راستے بتا دیجئے کہ جو اللہ و رسول کے فرمان سے دور رہے گا وہ بیکورڈ ہے، اور جو تقویٰ والا ہوگا وہ اللہ کے نظر میں محبوب ہوتا نظر آئے گا، وہی سب سے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو ایسے اچھائی کو قبول کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کیجئے تاکہ زمین پر رہیں تو اچھے رہیں، قبر میں جائیں تو اچھے رہیں، حشر میں جائیں تو آپ کا معاملہ اچھا رہے. مجھ سے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی